अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। हम उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। जनाब, आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं हमारे चैनल पे चलने वाला नया नावल मेरा सितमगर मेरा मसीहा की एपिसोड 2, जिसको आपके लिए तहरीर किया है हुमा कुरैशी ने। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये नावल पसंद आ रहा होगा, तो जल्दी से चलते हैं नावल की तरफ। मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं मेरा सितमगर मेरा मसीहा एपिसोड 2 की तरफ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। फरियाल ने दुरानी मेंशन में कदम रखते ही बुलंद आवाज़ में सलामती भेजी थी। वालेकुम अस्सलाम बेटे, मगर पहले आप ज़रा साइड पर आ जाएं। फरियाल को सीढ़ियों की जानिब बढ़ता देखकर वो ज़रा तेवरी चढ़ाकर बोली, खैरियत खैरियत तो ज़रा आप अपनी बनाएं। ये कल रात क्या हरकत की है आप दोनों ने? साइमा बेगम ने ज़रा सख्ती से पूछा, जो भागने को बेताब हो रही थी। कौन सी हरकत? वो अनजान बनी। मैं याद दिलाऊं? जब ही सामने से रिमशा नीचे आती दिखाई दी। हाँ बताओ। फरियाल इस गद्दारी पर बौखलाई। मामा, आपको कल मैंने अपनी वापसी का इसी की वजह से नहीं बताया था कि मैडम का आइडिया था, हम आपको सरप्राइज़ देंगे और बस, वरना मैं मासूम क्या आपको बगैर बताए कोई काम करती हूँ? वो मासूम बनी। फरियाल को देखकर आंखें घुमाईं। आंटी, मैं तो बस आपको खुश करना चाहती थी। खुश? अभी मैं बताऊँ आपको कि खुश कैसे किया जाता है? उन्होंने कान मरोड़ा। नहीं प्यारी आंटी, बस माफ़ कर दें बच्ची को। माफ़ कर दूं? ये बहुत गलत बात है फरियाल। आप दोनों कल रात इतनी देर से एयरपोर्ट से अकेले वापस आई हैं। मुझसे भाभी ने भी तुम्हारे बारे में पूछा था, तो मुझसे झूठ बोल कर आई कि हमारी तरफ आ रही हो। ये कोई अच्छी बात है? वो नाराज़ दिखाई दे रही थी, जबकि रिमशा साथ खड़ी दांत दिखा रही थी। आंटी, ये सिर्फ मुझ अकेली का आइडिया हरगिज़ नहीं था, इस पाप में ये भी बराबर की शरीक है। लो जी, फिर एक्टिंग शुरू। अच्छा बस, बहुत अच्छे से जानती हूँ मैं आप दोनों की हरकतों को। बस ये आखिरी बार था। आइंदा आप दोनों इतनी रात गए अकेली हरगिज़ भी कहीं नहीं जाएंगी, वरना मुझे मजबूरन भाई साहब से आपकी शिकायत करनी पड़ेगी। वो तंबीही लहजे में गोया हुई। सॉरी, आइंदा ऐसा नहीं होगा। जल्दी से माजत करके वो मासूम बनी। अच्छा खैर, इतनी सुबह सुबह कैसे जाग गई आज आप? वो अब बास पुरस पर उतर आईं। बस ऐसे ही, रिमशा से मिलने का दिल किया तो आ गई। नहीं, आज तो आप दोनों ऑफ पर हैं और अमूमन तो आप दोनों ही इतनी जल्दी नहीं जागती। बताइए तो, क्या चक्कर चल रहा है दिमाग में? वो मशकूक हुई। नहीं आंटी, ऐसा कुछ नहीं। रिमशा तुम बताओ ना, वो गड़बड़ाई। यस मॉम, शी इज़ राइट। आप जैसा समझ रही हैं वैसा कुछ नहीं। हम तो बस इतने दिन एक दूसरे से इतना दूर रहे, तो बस यूं ही। रमशा को आंखें दिखाने पर वो भी सफाई पेश करते हुए लहजे में बोली, और ऐसा वैसा कोई फजूल सा प्लान होना भी नहीं चाहिए, वरना फरियाल, इस बार मैंने आपको भाभी के हाथों आने वाली शामत से बचा लिया है। आइंदा ऐसा नहीं होगा। आंटी आप बेफिक्र रहें। गुड। चले जाएं, अपनी स्टडी पर फोकस करें आप दोनों ज़रा। आपके पेपर सर पर खड़े हैं। वो मज़ीद गोया हुई। रमशा की बच्ची, मैंने तुम जैसी गद्दार दोस्त आज तक अपनी लाइफ में नहीं देखी। यार मतलब हद है। कल तुम उस पागल शख्स के साथ मिलकर मेरा मजाक उड़ा रही थी, और आज मेरी शिकायत? फरियाल ने साइमा बेगम के वहाँ से रवाना होते ही रमशा को आड़े हाथों लिया। हैं क्या? मैंने कौन सी शिकायत कर दी? वो हमन्नक हुई। अच्छा, तो आंटी को कैसे मालूम हुआ हमारे प्लान का? वो तफ्तीशी अफसर बनी घूर कर बोली। मैडम, मामा को आपके झूठ की वजह से मालूम हुआ, जो आप अपने घर में बोलकर निकली थी। शुक्र करो मैंने रात उस लड़के से हुई मुमारी का नहीं बताया, वरना तुम्हारा तो बाहर निकलना ही बंद हो जाता। रिमशा ने घूर कर उसे एहसास दिलाया। और मैंने तो जैसे बड़ी किसी की बात को खाते में लाना था। फरियाल मकरूर हुई। ओह अच्छा, वाकई? तुम यहाँ बैठो, मैं ज़रा आंटी से तुम्हारी गाड़ी की खैरियत दरियाफ्त करके आती हूँ। सुना था बेचारी को आईसीयू में एडमिट करवाने की ज़रूरत पेश आ गई है। रिमशा ने जाने के लिए पर तोले। शराफत से मेरे साथ ऊपर आओ, मैंने बहुत सारी बातें करनी हैं तुमसे। बढ़िया ही मेरी शिकायत करने वाली। और गाड़ी
میں عدیل سے بول کر میکینک کے پاس روانہ کروا چکی ہوں۔ فریال نے بھی آئی برو اٹھا کر حساب پہ بات کیا۔ اچھا ایسی بات ہے، چلو کوئی نہیں، یہ حساب کتاب پھر کبھی صحیح، وہ لاپرواہی سے بولتی اس کے ہم قدم ہوئیں۔ شام کا وقت تھا، گھر کے تمام افراد لان میں بیٹھے چائے کی چسکیاں بھر رہے تھے، جب ہی موبائل میں گم رمشا کی غیر ارادی سی نظر سامنے گئی تھی، اور وہ خوشی سے چلانے ہی والی تھی کہ مقابل کے خاموش رہنے کے اشارے پر منہ بند کر گئی۔ سرپرائز! پیچھے سے ابھرتی شناسہ آواز پر سبھی چونک اٹھے تھے۔ حیدر میرا بچہ! سب سے پہلے سائمہ درانی اس کی جانب لپکی۔ رمشا بھی چلا کر اس کی سمت بھاگی، جو جینس شرٹ کے ساتھ لیدر کی بلیک جیکٹ ہاتھ پر ڈالے، سیدھے بالوں کو جیل سے سیٹ کیے، ہلکی بھوری داڑھی والے جازے میں نظر آتے چہرے پر دلکش مسکراہٹ سجائے انہیں حیران کر گیا تھا۔ حیدر درانی نے مسکرا کر قدم آگے بڑھائے تھے۔ السلام کو ماما بابا۔ حیدر قدم آگے بڑھا کر اپنے بابا سے بغل گیر ہوتا ماں کی جانب بڑھا۔ ویلکم بیک ٹو ہوم۔ محمود درانی نے کندھا تھپ تھپا کر خوشی کا اظہار کیا۔ تھینکس بابا۔ حیدر ان کے اس انداز پر مسکرایا۔ سفر کیسا رہا بیٹا؟ کوئی پریشانی تو نہیں ہوئی میرے بچے کو؟ سائمہ بیگم نے حیدر کا ستا ہوا سا چہرہ دیکھ کر استفسار کیا۔ بالکل بھی نہیں ماما، کوئی پریشانی نہیں ہوئی، سفر بہت اچھا رہا۔ حیدر نے رمشا کی چپڑ چپڑ چلتی زبان کو دیکھ کر انہیں مطمئن کیا۔ بیٹا آپ آنے سے پہلے انفارم ہی کر دیتے، میں اور آپ کے بابا تو یہی سمجھ رہے تھے کہ آپ کی فلائٹ اگلے ہفتے کی ہے۔ سائمہ بیگم نے بیٹی کی آمد پر جس طرح کی استقبال کا سوچ رکھا تھا، وہ سارے پلانز تو دھرے کے دھرے رہ گئے تھے۔ اگر اپنی آمد کا پہلے ہی آگاہ کر دیتا تو پھر آپ کے چہرے پہ یہ چمک اور خوشی کیسے دیکھتا؟ حیدر نے انہیں بازوں کے گھیرے میں لے کر مسکرا کر کہا، جس پر ان کے چہرے پر ڈمپل نمایاں ہوا۔ چلیں باقی باتیں بعد میں ہوں گی، بیٹا تم فریش ہو جاؤ، پھر ڈنر پر ملاقات ہوتی ہے۔ محمود درانی نے تینوں ماں بیٹے کو مگن ہوتا دیکھ کر حیدر کی تھکن کے پیش نظر سائمہ بیگم کی بھی توجہ اس جانب کروائی تھی۔ حیدر جاؤ بیٹا، شاباش۔ وہ خیال آنے پر فوراً بولی، اوکے موم، میں فریش ہو کر تھوڑا آرام کرنا چاہتا ہوں، پھر ڈنر پر ملاقات ہوتی ہے۔ حیدر مسکرا کر اپنا بیگ کندھے پر ڈالتا سیڑھیاں عبور کر گیا۔ حیدر نے اپنے روم میں قدم رکھا تو ایک مسکراہٹ سی اس کے لبوں پر پھیل گئی۔ کمرے کی ہر چیز ترتیب سے یوں ہی اپنی جگہ موجود تھی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا، بس سائڈ وال پر ذرا تبدیلی سے محسوس ہوئی تھی، جہاں اس کی بچپن سے لے کر جوانی تک کی ہر خاص موقع کی یادگار تصویریں فریم کر کے لگائی گئی تھیں۔ وہ مسکرایا۔ لگتا ہے ماما نے کچھ زیادہ ہی اسپیشل سوچ رکھا تھا۔ وہ سب چیزوں پر نظر ڈالتا مسکرایا اور بے ساختہ ہی قدم اٹھاتا بیک سائڈ کی ونڈو کی جانب بڑھا، جہاں سے فریال کے گھر کا لان واضح نظر آتا تھا۔ لگتا ہے آج میڈم کی رات کچھ زیادہ ہی جلدی ہو گئی ہے۔ اس کی مخصوص نشست کے پاس سناٹا سا دیکھ کر وہ خود ساختہ بڑبڑایا، جہاں ان گنت رنگ برنگے پھولوں کی کیاری سی بنی ہوئی تھی۔ فائنلی فریال انصاری، وہ لمحات آن پہنچے جن کا مجھے برسوں سے انتظار تھا۔ بیڈ پر پیر لٹکا کر لیٹتا وہ آنکھیں موند کیا تھا۔ وہ سالوں پہلے یہاں سے رخصت ہوتے وقت جتنا اداس تھا، آج اس سے کہیں زیادہ خوش نظر آ رہا تھا۔ آنکھیں موندے وہ لمحوں کے لیے کھوس آ گیا تھا۔ اف حیدر درانی، ابھی بہت وقت ہے، فی الحال تمہیں آرام کی ضرورت ہے، خود کو سرزنش کرتے ہوئے سوچا۔ چلو جی، اب پہلے شاور لے لیتے ہیں، پھر آرام، اور پھر آپ کو سرپرائز بھی تو کرنا ہے میڈم۔ خود ساختہ بڑبڑاتا وہ کمرے سے منسلک ڈریسنگ روم کی جانب بڑھا۔ فریال، فریال کہاں ہو تم؟ رمشا عادت کے عین مطابق چیختی پکارتی انصاری ہاؤس میں انٹر ہوئی تھی۔ اللہ اللہ لڑکی، دل دہلا دیا میرا، سب خیر تو ہے؟ فائزہ بیگم ہال کر رہ گئیں۔ جی جی سب خیر ہے آنٹی، فریال کہاں ہے؟ اتنی چیخ و پکار کے باوجود اس کی غیر موجودگی پر اسے حیرت ہوئی۔ بیٹا وہ تو اپنے بابا کے ساتھ ذرا کسی کام سے گئی ہے، بس ابھی آ جائے گی، سب خیریت ہے نا؟ انہیں اب تشویش ہوئی تھی۔ جی سب خیریت ہے، دراصل ابھی کچھ دیر پہلے ہی حیدر بھائی واپس آئے تو مجھے فریال کو سرپرائز دینا تھا۔ اوہ اچھا، بہت اچھی بات ہے، وہ آتی ہے تو میں بھیجتی ہوں فریال کو، بلکہ حیدر سے تو مجھے بھی ملاقات کرنی ہے۔ وہ بھی خوشی اور حیرانی سے بولیں۔ ضرور، مگر آنٹی
ابھی آپ نہیں بتائیے گا، اب صبح ہی بتائیں گے، ابھی حیدر بھائی ویسے بھی ریسٹ کر رہے ہیں۔ رمشا کو اب اسے تنگ جو کرنا تھا۔ چلو ٹھیک ہے بیٹا۔ اوکے آنٹی، اللہ حافظ، میں چلتی ہوں۔ آپ فریال کو نہ بتائیے گا ابھی پلیز۔ نہیں بتا رہے بھائی۔ اف، یہ لڑکیاں بھی نا۔ وہ ہولے سے مسکراتی اپنے روم کی جانب بڑھیں۔ گڈ مارننگ سر، ویلکم بیک ٹو دا آفس۔ شرجیل فراز احمد کے اس عالی شان بلڈنگ کی لفٹ سے باہر آتا دیکھ کر ایک خوبصورت سی پینٹ کوٹ میں ملبوس سیکرٹری نے اسے وش کیا تھا۔ شرجیل نے سر کو خم دے کر اس کا وش قبول کیا، جب اس کے پیچھے پیچھے قدم بڑھاتی آفس روم کی جانب جا رہی تھی۔ وہ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا وہاں کا اسٹاف فوری کھڑے ہو کر اسے صبح کا سلام پیش کر رہا تھا۔ سفید ٹی شرٹ، بلو پینٹ کوٹ پر آسمانی رنگ کی ٹائی میں ملبوس شرجیل سنجیدہ تاثرات کے ساتھ اپنے مضبوط بھاری قدم اٹھاتا اب گلاس ڈور کھول کر اپنے آفس روم میں داخل ہو چکا تھا۔ یس مس ایلا، اب بتائیں اب تک کی کیا رپورٹ ہے اور آج ہماری میٹنگز کا کیا اسکیجول ہے؟ شرجیل نے سب سے پہلے اپنا کوٹ اتار کر اسٹینڈ پر ہینگ کرتے ریلیکس ہو کر اپنی چیئر سنبھالی، پھر بھرپور توجہ کے ساتھ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھا کر ایلیا سے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ سر، آپ کی غیر موجودگی میں سائن ہونے والی تمام ڈیلز کی ڈیٹیلز اس فائل میں موجود ہیں، جبکہ فراز صاحب نے کہا تھا کہ کانٹریکٹ سائن کرنے سے پہلے آپ ان تمام سائٹس کا وزٹ لازمی کیجیے گا۔ آج آپ کی فی الحال کوئی میٹنگ نہیں، آج کی تمام میٹنگز فراز صاحب خود ہی اٹینڈ کریں گے، جبکہ فراز صاحب کا آرڈر ہے کہ آپ آج صرف دورانی گروپ آف کمپنیز کی سائٹ کا لازمی وزٹ کیجیے گا، وہاں جلدی کنسٹرکشن کا کام شروع ہونے والا ہے۔ مس ایلا نے جلدی ٹچ پیڈ پر انگلیاں چلاتے آج کی مکمل شیڈیول سے آگاہی دی تھی، جسے شرجیل بغور سن رہا تھا۔ اوکے مس ایلا، آپ آج ہونے والی تمام میٹنگز کے اسکیجول اور تمام ڈیٹیلز کی فائل لا دیجیے مجھے۔ شرجیل نے اس کی ساری باتیں سن کر حکم صادر کیا۔ لیکن سر، فراز صاحب نے آپ کو آج میٹنگ… ایلا نے کچھ کہنا چاہا۔ مس ایلا، جتنا کہا جائے بس اتنا کام کیجیے، جلدی جائیے۔ اگلے 15 منٹ میں مجھے اب تک کے اور آئندہ پروجیکٹ کی تمام ڈیٹیلز اپنی ٹیبل پر چاہیے۔ شرجیل نے ایلا کو منہ کھولتا دیکھ کر ٹوکا تو وہ بھی اوکے سر کہتی آفس ڈور دھکیل کر باہر نکل گئی۔ ہیلو فیضان، میرے آفس میں آؤ فوراً۔ ایکسٹینشن اٹھا کر ایک نیا حکم صادر کرتا وہ پیچھے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ سر، میں آئی کم ان؟ یس کم ان۔ یس سر، وہ مؤدبانہ انداز میں عین سامنے کھڑا تھا۔ اب تک کمپنی میں میری خیر موجودگی میں جو کچھ ہوا ہے وہ ذرا تفصیل سے بتاؤ مجھے۔ وہ سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ سر، کچھ خاص نہ، جو خاص ہے وہ بھی اور جو خاص نہیں ہے وہ بھی۔ سب کچھ کا مطلب ہے وہ تمام باتیں جو یہاں میری غیر موجودگی میں طے پائی ہیں۔ فیضان اپنی جگہ کھسیا کر رہ گیا۔ اوکے، تم جا سکتے ہو، اور کوشش کیا کرو کہ اپنا زیادہ دھیان کام پر دو، نہ کہ ادھر ادھر کی باتوں پر۔ شرجیل کی تنبیہ پر وہ یس سے کہتا فوری نکل گیا تھا، جبکہ شرجیل کا رخ اب اس کمپنی کے مالک فراز صاحب کے آفس روم کی جانب تھا، جو یقیناً ایلا سے تفصیل جاننے کے بعد اسے ضرور آفس روم میں بلوانے والے تھے۔ ہیلو فریال، کہاں ہو تم؟ رمشا کان سے موبائل لگائے شرارت سے گویا ہوئی۔ ظاہر سی بات ہے، آج یونی سے آف ہے تو میں سو رہی ہوں۔ وہ کمبل میں گھسی ایک ہاتھ نکال کر کال ریسیو کرنے پر چڑ گئی تھی۔ اچھا، تو نیند کو ذرا ٹاٹا بائے بائے کہو اور فوراً ہماری طرف پہنچو، رمشا نے نیا حکم جاری کیا۔ کیا یار، ایسے ہی بتا دو، ابھی مجھے بہت نیند آ رہی ہے۔ وہ جمائی روک کر کوہنیوں کے بل اٹھ کر بیٹھی۔ یار جلدی سے آ جاؤ نا، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے، رمشا چہک کر بولی۔ 1 منٹ، کہیں تم نے آنٹی کو ہمارے پلانس کے بارے میں تو نہیں بتا دیا اور میری شامت بلوا لی ہو؟ فریال کو خدشے لاحق ہوئے۔ نہیں بھائی، ایسا کچھ نہیں ہے، وہ بیگڑی۔ تو پھر میں نہیں آ رہی، تم آ جاؤ، سستی اور کاہلی سے وہ بولی۔ یار حد ہے، مطلب دن کا 1 بجنے والا ہے اور تمہاری نیند ہی نہیں پوری ہو رہی۔ تو بس فریال، میں نے کہہ دیا جلدی سے آ جاؤ، پھر بعد میں مجھے نہ کہنا کہ میں نے دوست ہونے کا حق ادا نہیں کیا، وہ ایک ادا سے بولی۔ ایسا کیا سرپرائز ہے؟ اب وہ بھی تجسس کا شکار ہوئی۔ اب یہ تم گیس کرو، جب تک میں ذرا گارڈن میں اپنے پیارے پھولوں کو پانی دے آتی ہوں، تیزی سے بولتی وہ جھٹ کال رکھ چکی تھی۔ ایسا بھی کیا ہے، اب تو وہاں جاتے ہی پڑے گا، کچھ تو گڑبڑ ہے دیا، فریال میں چھپی شکی خاتون نے جھٹ انگڑائی لی تھی۔
ہیلو، وہ اس وقت کار ڈرائیو کر رہا تھا۔ شرجیل، کیا ہم آج شام ڈنر پر مل سکتے ہیں؟ شرجیل کو مالا ہمدانی کی آواز سن کر کوفت ہوئی۔ نہیں، کھردرے سے لہجے میں بولتا وہ کھٹ سے کال رکھ چکا تھا۔ دوسری جانب وہ ہکا بکا سی خاموش اسکرین کو دیکھ کر رہ گئی تھیں۔ پاگل لڑکی فضول میں گلے پڑ گئی ہے۔ وہ اس وقت سائٹ وزٹ کے لیے نکلا ہوا تھا اور مالا ہمدانی کی فضول بات پر اسے شدید جھنجھلاہٹ ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ اتنی جلدی میں کیوں بلایا ہے بھائی؟ فریال اپنا دوپٹہ سنبھالتی تیوری چڑھا کر بولی۔ یہ دیکھو نا یار، لاسٹ ٹائم جو میں نے منی پلانٹ لگایا تھا اس میں سے پیسے نکل آئے ہیں۔ رمشا نے جس قدر چہک کر کہا تھا، دوسری جانب کا تاثر اس سے کئی زیادہ خشک تھا۔ پھر میں کیا کروں؟ وہ سینے پر بازو لپیٹ کر بولی۔ رمشا کو اسے زج کرنے میں مزہ آ رہا تھا۔ ناچو گاؤ بھنگڑا ڈالو۔ حیدر اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ وہ بڑی عجلت میں گھر سے نکلا تھا اور فریال کو تنگ کرنے میں اب اسے خوب لطف آ رہا تھا۔ تم نے اس فضول وجہ سے میری نیند خراب کی تھی؟ فریال کو تب چڑھی۔ ہاں ہاں ہاں، تو اور کیا، منی پلانٹ سے پیسے اگ جانا کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے۔ تمہیں تو اب تک میری اس کاوش کا ڈھنڈورا پورے جہاں میں پیٹ دینا چاہیے تھا۔ میں تمہیں نہ پیٹ دوں جو تم نے میرے سارے موڈ کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ ارے فریال! وہ اسے جھنجھلاتا دیکھ کر مسکراہٹ ضبط کر کے آگے بڑھی۔ وہیں بیٹھی رہو، بدتمیز نہ ہو تو میں جا رہی ہوں۔ وہ پیر پٹکتی اس کی کوئی بھی بات سنے بغیر ہی دورانی مینشن سے نکل آئی تھی، جو پیچھے سے پکارتی رہ گئی تھی۔ فریال بیٹا، کہاں بھاگی جا رہی ہو؟ خالد اور فائزہ بیگم نے اپنی بیٹی کو آندھی طوفان کی طرح اندھا دھند سیڑھیاں عبور کرتے دیکھ کر ٹوکا۔ بعد میں بات کرتی ہوں پاپا۔ اس وقت فریال کا موڈ سخت خراب تھا۔ وہ دونوں ہی اس کی پشت دیکھتے خاموش ہو گئے، جو شاید شدید غصے میں تھی۔ اچھا آپ اسے چھوڑیں، حیدر سے ملاقات ہوئی؟ فائزہ بیگم نے دریافت کیا۔ نہیں، کل ہی تو واپس آیا ہے بچہ، اور ویسے بھی شام میں بھائی صاحب نے ایک چھوٹا سا گیٹ ٹوگیدر ارینج کیا تو ہے، بس اب کیا بار بار پریشان کرنا اچھا تو نہیں لگتا۔ ان کی صبح صرف محمود درانی سے ہی ملاقات ہوئی تھی۔ چلیں ٹھیک ہے، میں ذرا آپ کی بیٹی کو دیکھوں، اس کے تو ماتھے کے بل ہی سیدھے نہیں ہو رہے آج کل۔ وہ ذرا ناراضگی سے بولتی فریال کے کمرے کی جانب بڑھیں۔ شام کے منظر کو مزید پرکیف بناتی آسمان پر پھیلی شفق نے ماحول میں ایک خوشگواری سی پھونک دی تھی۔ انصاری ہاؤس کی فیملی کے علاوہ چند اور دوست احباب تھے جو دورانی مینشن میں اس چھلتی شام کا حصہ تھے۔ یار رمشا، میں اتنے سالوں بعد پاکستان واپس آیا ہوں، مگر آپ کی دوست محترمہ نے تو مجھ سے سلام دعا تک کرنا گوارا نہیں کیا۔ مہمانوں سے فری ہوتا وہ بالآخر خود ہی ان دونوں کے پاس آن پہنچا تھا۔ ہاں، لوگ تمیز بھول گئے ہیں، رمشا نے مسکرا کر اسے چھیڑا۔ تم تو اپنا منہ بند ہی رکھو ذرا، فریال چڑ کر بولی، جو اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کل سے اسے الو بنا رہی تھی۔ شکر ہے تمہاری آواز تو سننا نصیب ہوئی، ورنہ مجھے لگا فریال انصاری گونگی ہو چکی ہیں۔ حیدر نے شرارتاً طنزیہ کہا، جو ادھر ادھر نظریں پھیرتی جوس پینے میں مصروف تھی۔ ہیلو میڈم، آپ سے مخاطب ہوں میں، مگر میں آپ سے مخاطب ہرگز بھی نہیں ہوں، فریال پھاڑ کھاتے لہجے میں بولتی اسے بھوچکا کر گئی۔ ہیں؟ اب اسے سچ میں فریال کے رویے پر حیرت ہوئی۔ نہیں، پہلے تم اپنی اس میسنی بہن کے ساتھ مل کر مجھے پاگل بنا لو، باقی باتیں ہم بعد میں کریں گے، وہ اب ناراضگی سے بولی۔ میں؟ رمشا بتاؤ کیا شرارت کی ہے تم نے؟ حیرت نے اب مسکراہٹ ضبط کرتی رمشا کو گھورا، جس کے لبوں پر پھیلا تبسم سمیٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ میں نے تو کچھ بھی نہیں کیا، یہ خود ہی الو بن گئی ہے، رمشا مسکرا کر بولتی اس کی پہنچ سے فوری دور ہوئی تھی۔ کیا میں؟ اس کا منہ حیرت سے کھلا۔ جاؤ، میں بات نہیں کرتی تم سے۔ فریال ناراض ہو کر حیدر کی بات بھی انسنی کرتی منظر سے غائب ہو گئی تھی، جبکہ وہ اس کی حرکتوں پر تعصب سے نفی میں سر ہلا کر رہ گیا، جس کی حرکتیں آج بھی ویسی ہی بچکانہ تھیں۔ حیدر، میں تم سے ناراض ہوں، فریال نے اس کی جانب سے رخ موڑ کر ناراضگی کا اظہار کیا، جو بہت دیر بعد اسے منانے میں کامیاب ہوا تھا، مگر وہ پھر ناراض دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کیوں بھلا؟ حیدر نے اطمینان سے پوچھا۔ تم نے آنے سے پہلے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں نے سوچا تھا اس بار تمہیں ایئرپورٹ لینے جاؤں گی،
पर तुमने मेरा सारा प्लान ख़राब कर दिया। फरियाल अंसारी के मुंह बसोड़ कर कहने पर वो दिलकशी से मुस्कुराया। वो दोनों इस वक्त दुरानी मेंशन में रिमशा के कमरे में मौजूद थे और वो मैडम नाराज़गी जता रही थीं, जो ना सिर्फ बगैर बताए कि आ गया था बल्कि पूरे 1 दिन बाद उससे मुलाकात कर रहा था। खबरदार, जो तुमने मेरी नाराज़गी को बगैर किसी खातिर में लाए इस डिम्पल की नुमाइश की तो। फरियाल ने उसके गालों में पड़ते गढ़ों को देखकर घूरा। अच्छा नहीं करता, तुम नाराज़ नहीं हो यार, मैं तो बस तुम सबको खुश करना चाहता था, मगर मुझे लग रहा है कोई मेरे सरप्राइज़ पर खुश नहीं हुआ। हैदर ने अपनी मुस्कुराहट रोक कर एक नज़र उसके खफा खफा से चेहरे पर डाली। तुम सबको सरप्राइज़ कर देते, लेकिन मुझे तो इन्फॉर्म कर सकते थे ना। मैं तुम्हारी बेस्ट बडी हूँ और मुझसे तुम पूरे 24 घंटों बाद मिल रहे हो। फरियाल की नाराज़गी अभी भी अपनी जगह दुरुस्त थी। मैं तुम्हें भी तो सरप्राइज़ करना चाहता था ना। उसका अंदाज सुलह जो था, वो हनूज रुख मोड़े बैठी थी। अच्छा बाबा, सॉरी, गलती हो गई। आइंदा मैं कहीं भी आने जाने से पहले तुम्हें यानी अपनी बेस्ट फ्रेंड को ज़रूर बताया करूँगा। हैदर ने हाथ उठाकर ऐलान करने के अंदाज में सरेंडर करते हुए कहा। पक्का? तस्दीक चाहिए। बिल्कुल पक्का। हैदर ने मोहर लगाई तो फरियाल खिलखिलाकर सीधी होकर बैठी। अब उसका मुकम्मल रुख फरियाल की जानिब था। क्या हो रहा है भाई? रिमशा ने 3 कॉफ़ी के मग की ट्रे साथ रखते फ्लोर कुशन से टेक लगाकर पूछा, जबकि फरियाल और हैदर भी ज़रा फासले पर फ्लोर पर ही बैठे थे। कुछ खास नहीं, फरियाल मैडम को उनकी गिफ्ट दे रहा हूँ, जिसकी लंबी चौड़ी लिस्ट उन्होंने मुझे थमाई थी। हैदर ने ब्राउन आंखों में शरारत लिए कहा। हाँ, ये भी सही है, ज़बरदस्ती के गिफ्ट्स। उसने मज़े से कहकर लगाया तो फरियाल ने एक धमोका उसकी कमर पर जड़ा। उफ़ अल्लाह, मार डाला जालिम। उसने मसनूई दुहाई दी, जबकि हैदर उन दोनों को चीज़ों के साथ मसरूफ़ होता देखकर मुस्कुराकर आहिस्ता से कमरे से निकल गया। जी फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आई होगी। बहुत जल्द एक नई एपिसोड के साथ हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।